Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. होम डिपार्टमेंट ने जाली कागजात पर असलहे की खरीदो फरोख्त पर एक्शन ले लिया. चले देर आए दुरुस्त आए, आखिर एक्शन ले लिया. ये बहुत ज़रूरी था. इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपके साथ अभी शेयर करते हैं, लेकिन आपको बताती चलूँ, वज़ीर आला मिस मरियम नवाज़ की हिदायत पर महफूज पंजाब एक्ट 2025 का मसफ्ता तैयार कर लिया गया है. इसमें क्या क्या आने वाला है, कौन कौन सी कमेटीज़ बनने वाली है, क्या ड्यूटीज़ आएंगी, ये सब जानेंगे. और आपको बताते चले मशहूर टिकटॉकर रजब भट्ट के हवाले से, जिन पर सीरियस ऑफेंस लगा हुआ है. वो लाहौर पहुंच चुके हैं, अपनी फैमिली के साथ खुशगवार ज़िंदगी पुरसकून तरीके से गुजार रहे हैं, वीलॉग्स भी बना रहे हैं. लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इतने सीरियस ऑफेंस के बावजूद वो इतने पुरसकून तरीके से कैसे अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं वीलॉग्स पे. चलिए आगे जानते हैं. हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट, क्राइम जर्नलिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया. आपका क्या कैसे हाल हैं है? सर आपका आप? ठीक अल्लाह है? थैंक यू. सबसे पहले हम बात करेंगे होम डिपार्टमेंट ने जो एक्शन लिया है जाली कागजात की मद में जो असलहे की खरीदो फरोख्त है, इस हवाले से बताइए कि जाली कागजात क्या होते हैं. सबसे पहले तो ये भी बताइए. असला रखना हर एक बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो हर शहरी का राइट भी है. सिक्योरिटी के हवाले सिक्योरिटी से के लेके राइट है. जैसे हालात जा रहे हैं पूरी दुनिया में असला आपकी सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है. तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक खराबी ये आ रही बहुत बड़े लंबे अरसे से कि असला लाइसेंस का हसूल इतना आसान नहीं है. और पंजाब में तो बड़ी देर से इसके ऊपर पाबंदी है, बैन है मुकम्मल तौर पे. तो यानी कि लाइसेंस ना असला मिलने लाइसेंस की पे वजह से अच्छा ये जाली हाँ कागजात की तरफ जाना पड़ हाँ रहा है. हाँ असला लाइसेंस की तरफ से जो है ना मुकम्मल पाबंदी है. अभी जो आपने जो बात की ना, ये अभी चंद दिन पहले, एक दो रोज़ पहले ना, होम डिपार्टमेंट पंजाब ने, सेक्रेटरी हैं नूरुल अमीन मेंगल साहब ने आर्म्स एक्ट 2023 के ऊपर अमल दरामद करते हुए असला लाइसेंस, जो असला डीलर जो हैं, जो डीलर जो असला सेल करते हैं, फरोख्त करते हैं, गन, उसकी गोलियां, एमुलेशन वगैरह, ये चीज़ें, उसमें पम्प एक्शन आ जाती, पिस्टल आ जाती, हर तरह का असला जो सेल करते हैं, जैसे कि शोरूम होते हैं, जैसे आप कहीं से कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, इसी तरह इनके भी अलग से असला डीलर्स की शॉप्स हैं. लेकिन उनको एक लाइसेंस होम डिपार्टमेंट दिया होता है और उस लाइसेंस के तहत उन्होंने वो असला एक जायज़ ज़रिए से जो हमारे यहाँ पे जो कम फैक्ट्रीज़ है, वाह फैक्ट्री, वाह जो असला साज फैक्ट्री सरकारी तौर पे, वहाँ से वो असला लेते हैं और वो उनका अंदराज करते हैं मुकम्मल तौर पर, और फिर वो असला सेल करते हैं उन लोगों को जिनके पास असला लाइसेंस होता है. और ये बड़े लंबे अरसे से पंजाब में ये प्रैक्टिस चल रही थी. बहुत सारे लोगों के पास असला लाइसेंस, डीलरों के पास असला लाइसेंस जो थे ना, वो मौजूद नहीं थी सेल करने का. ठीक है, एक है असले का लाइसेंस, और ये हम आपने जो और एक बात है वो की, जो डीलर जो हैं, डीलर इनके हजरात पास हैं, खुद भी उनका एक भी एक परमिट होना लाइसेंस, चाहिए. उनका एक लाइसेंस है जिसके तहत वो ये बेच बिजनेस सकते हैं या खरीद. बिजनेस कर सकते हैं, ठीक ये ठीक कारोबार ठीक, कर खरीदो सकते हैं, फरोख्त खरीदो उसका जो फरोख्त एक कर सकते हैं, असला बिजनेस है. खरीद भी सकते हैं और आगे से सेल भी कर सकते हैं. और ये काफ़ी देर से ये शिकायत थी कि जाली असला डीलर जो मार्केट में मौजूद हैं, वो जाली असला डीलर्स कहते हैं कि वालिद के नाम असला लाइसेंस था, वालिद फोत हो गए, वो उसकी एक वो प्रोसेस नहीं किया गया, आगे से बेटे, भतीजे, चाचे वो चला रहे हैं. अगर किसी बंदे ने को पास थोड़े पैसे हैं, उसने किसी से असला वो शॉप ले ली, वो इस तरह शॉप ले ली जैसे किसी बेकरी का वो उसने इजीली इंतज़ाम ले लिया कि बेकरी का उसने डब रोटी, पेस्ट्री बेचनी है. ये अब जब इस तरह अपने कोई, हाथ में कानून अब लेकर जब अपने इस हाथ तरीके में, से इनलीगल तरीके से कोई लेगा तो वो फिर वो गोलियां, वो एमुलेशन, वो सब इलीगल है. डकैतों, चोरों हाँ, को भी सेल कर देगा, ऑब्वियसली इजीली तरीके से कर वो देगा. इलीगल एक्टिविटीज तो के लिए इस्तेमाल होगा. बिल्कुल इस दफ़ा ये हुआ है कि अब तक जो है ना, आज की डेट तक 386 असला डीलर्स को तस्दीक के बाद उनको कंप्यूटराइज बिजनेस लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, और इसमें से बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, और वो ये हमारे पास ये डिटेल भी मौजूद है. वैसे हम इतनी डिटेल में हम जाएंगे नहीं. हम अभी तक जो है ना 19 जाली असला डीलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा चुका है, जिनका असला जब्त कर लिया गया है और उनके ऊपर मुकदमा मुतलका थानों में कानून के मुताबिक दर्ज कर लिए गए यानी हैं. कि अब इस एक्शन के बाद जो कि पंजाब हुकूमत ने लिया है, होम डिपार्टमेंट पंजाब ने, ये इसका सिरा अब मजीद ये इस तरह स्पेशली इलीगली नहीं सेक्रेटरी बेचेंगे. दाखिला जो है ना, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट नूरुल अमीन मेंगल के सर जाता है. वो इस तरह के काफ़ी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है ये कि ये काफ़ी एक काम कर बहुत रहे हैं. जबरदस्त एक्शन है जो हाँ, उन्होंने लिया है. उनका ये नहीं मानना है कि ये नाजायज़ असला जो है ना, जुर्म इसको है इसको बेचना. कंट्रोल करें.
آپ زیادہ تر آپ لوگوں کی نظر جا رہی تھی، پولیس کی جاتی تھی کہ جی آپ کے پاس اسلحہ ہے تو دکھاؤ لائسنس، دکھاؤ لائسنس دکھاؤ، لیکن یہ توجہ کسی کی نہیں جا رہی تھی کہ آخر یہ اسلحہ کے ساتھ جو گولیاں استعمال کرتے ہیں وہ اتنی آسانی سے کیسے مل رہی ہیں. جیسے کوئی بچے جا کے وہ چیزی لینے یہاں جاتے سے ہیں، ملتی تھی جن جیسے کے میرے پاس جعلی لائسنس ہے. ہاں میری بیٹی باس جو ہے وہ روزانہ مجھے کہتی چیزی لینے جانا ہے، وہ لالی پاپ مل رہے ہیں، آپ جائیں جا کے لے آئیں، بچوں کا کھیل غبارے جا سمجھا کے لیں، ابھی. بچوں کے کھیلوں کی طرح گولیاں جو ملے. انہوں نے اس چیز کو پابندی لگا دی اس ہے کو اور اس اس پر کو ایکشن لے لیا اور باقاعدہ اس کے کنٹرول اوپر کر انہوں لیا. نے اس کے مقدمہ اوپر درج ہو گیا ان کے خلاف. بالکل اس کے زبردست. اوپر انہوں نے پورا مانیٹرنگ کروایا، اس کے اوپر اس پورا اسٹڈی کیا. پھر جب انہوں نے اس کے بعد ان کو جب رپورٹس آئیں اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ جعلی اسلحہ ڈیلرز ہیں، ان کے پاس لائسنس نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں سے آپ ان کی سپلائی بند کریں گے تو باہر بند ہوگا. اور باہر ٹھیک پھر ہے نا. اب آرام اب سے بکنا بند ہوگا، اب ملنا بند اب ہوگا. اب یہ جعلی کاغذ. اب آپ کے دوسری بات جو لوگوں کے لیے جاننا سر بہت ضروری. میرا بھی ایک یہاں پر کویشچن ہے، اس میں آپ بے شک ایڈ کیجیے گا. لائسنس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ اصل میں پاکستان کے اندر لائسنس کا پروسیجر کیا ہے اور یہ بند کیوں ہوا ہے؟ یہ اوپن کب ہوتا ہے؟ کوئی اسپیسیفک ڈیز ہیں یا آج کل کھلا ہوا ہے لائسنس لینا آسانی سے، یا کیا اس کا پروسیس کیا ہے؟ اچھا بڑی دیر سے نا مس خان اصل لائسنس جو نا وہ بند ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ امن و امان قائم رہے. دیکھیں نا ہر دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں مرڈر ہو رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. ابھی گجرانوالہ میں جو کورٹ کے اندر جا کے انہوں نے فائرنگ کر کے 2 لوگوں کو مار دیا. چاہے وہ دشمنی تھی ان کی. تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ایک فیصلہ کیا گیا گورنمنٹ کا، وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں پہ یہ اسلحے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا اصل لائسنس فی الحال بند کر دیا جائے. کیونکہ کوئی ایسی چیزیں رپورٹ بھی ہوئی تھیں جو لائسنسی اسلحہ بھی استعمال ہوا، جس کے بعد بڑی دیر سے لمبی مکمل پابندی ہے. لیکن درمیان میں یہی اسلحہ ڈیلر جو ہیں، جو یہ پکڑے گئے ہیں، یہ لوگ بڑے کافی لمبی موٹی رقمیں لے کے لوگوں کو اسلحہ لائسنس بنا کے دے رہے تھے، اور وہ تھا کتاب والا اسلحہ لائسنس. اور گورنمنٹ نے 2000 یا 16 میں، میرا خیال 14-16 میں یہ پالیسی لے کر آئے کہ آپ نا جن کے پاس کتاب والے اسلحہ لائسنس ہیں ان کو کمپیوٹرائز کریں. نئے اسلحہ لائسنس نہیں بنیں گے. اب اس پہ آپ کو میں واضح بات کر دوں، جن کے پاس پہلے سے اسلحہ لائسنس موجود ہیں کتاب اب والے، صرف ان کے بنیں گے. وہی ان کے رینیو ہو رہے ہیں. اچھا ان کے اچھا رینیو ہو رہے ہیں، لیکن جو رینیو نئے ہیں وہ ابھی نئے ابھی بھی نہیں آپشن ہی نہیں ہے. بنے. 2016 میں بھی جو پالیسی آئی تھی وہ یہ پالیسی آئی تھی کہ جن کے پاس کتاب والے اسلحہ لائسنس پہلے سے موجود ہیں ان کو کمپیوٹرائز کرا لیا جائے، تاکہ گورنمنٹ کے پاس ایک ڈیٹا آ جائے لیکن کہ کن کے پاس کیا ہے لیگل. لیگل اسلحہ موجود ہے، کیونکہ وہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر بننا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو فی الحال نہیں ملیں گے، اور جو انلیگل چل رہے تھے ان کے لیے تو نہیں ضبط بنے ہو گا. گیا تھا. اچھا اب ٹھیک. اس کے بعد یہ ہوا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے لائسنس سامنے آئے جن کا پیچھے ریکارڈ ہی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ان کے بک تھی، ان کے پاس گن بھی تھی، اور وہ متعلقہ ڈاک خانے میں جا کے اسلحہ کی وہ جو رینیو کرانے کی ٹکٹ تھی گورنمنٹ آف پنجاب کی باقاعدہ، وہ بھی ان کے اوپر لگی ہوئی تھی. یعنی کہ ان وہ کے پاس تجدید خود ہو رہے بک تھے، تھی، آٹومیٹک ہو پر رہے تھے. ہم کہہ سکتے کہ دفاتر میں ان کا ریکارڈ موجود نہیں تھا. ہاں ڈاک خانہ ڈاک خانہ میں. اور ٹھیک ڈی ہے. سی آفس میں ان کا ریکارڈ موجود نہیں تھا. وہ سارے اسلحہ لائسنس جو ہے نا سائڈ پہ کر دیے گئے. پھر اس کے بعد ایک پنڈورا باکس نیا کھلا. اس وقت نیب میں بھی کیس گیا کہ اتنے سارے اسلحہ لائسنس جعلی کیسے جاری ہوئے، کافی سارے. وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم اس میں جائیں گے تو کافی اپنے اس ٹاپک سے چلے جائیں گے. اچھا پھر وہ لوگوں نے دھڑا دھڑ گئے، ظاہر ہے لوگوں کے پاس اسلحہ لائسنس تھا، انہوں نے گن خریدی، 1 لاکھ خریدی، 2 لاکھ اسلحہ لائسنس کا دیا، 3 لاکھ میں انہوں نے پیکج تیار ہوا اور ان کو لے کے پھر رہے ہیں اور شو مار رہے ہیں، دکھا رہے ہیں. تو جب یہ گورنمنٹ کی پالیسی آئی کمپیوٹرائز کرنے کی، یہ دھڑا دھڑ یہ لوگ گئے وہاں پہ نادرا کے آفس، سفارشیں کروا کے لائنوں میں لگے. وہاں پہ انہوں نے یہ پالیسی رکھی تھی کہ آپ اصل بک جو ہے ہمیں جمع کرا دیں. اچھا وہ نادرا وہ بک لے کے ان کا ڈیٹا متعلقہ ڈی سی آفس میں بھجوایا. گجرات کا ہے گجرات بھجوایا، سرگودا ڈی کا سیز کے سرگودا، پاس گیا. ڈی سی سے پاس کوئی فیڈرل کا ہے تو اس کو فیڈرل میں بھجوایا. جن کا تو ڈیٹا ریکارڈ مل گیا، ظاہر رجسٹر سے پہلے جو جاری ہوئے ان ہیں کے لیے معاملہ آسان ہو گیا. ان کو تو مل گئے، رجسٹریشن ان کی ہو ان گئی کو تو مل پراپر، گئے. جن اسٹیبلش کو ہو نہیں گئی. ملے وہ آج تک لوگ محروم ہے اس چیز سے. محروم ہے. اور ان ٹھیک کے ہے. وہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہیں، کیونکہ ان کیونکہ پروسیس میں ہے یہ معاملہ کہ ان کے پاس تو خود بکس ہیں، وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو اس کا کوئی ابھی چل رہا پروسیس یا اس کو بالکل یہ لوگ ڈسکارڈ کر دیں گے؟ 2016 سے 2020 تک یہ کتاب والے اسلحہ لائسنس کو کنورٹ کیا جا رہا تھا. پھر 20 کے بعد یہ پالیسی بھی ختم ہوگی گورنمنٹ کی.
اب آ کے کوئی 1 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے انہی نور الامین مینگل صاحب نے پرمیشن لے کے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو آؤٹ آف کنٹری تھے ان دنوں میں، ان کے پاس اصل لائسنس تھے، کتاب والے تھے، لیکن یہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا لائسنس وہ اس میں کنورٹ نہیں کرا سکے. بہت سارے ایسے لوگ تھے مختلف اپنی کاروباری اور جاب کی مصروفی کی وجہ سے اپنے لائسنس کنورٹ نہیں پرسنل کر پائے، معاملات کی وجہ سے نہیں نہیں کر کنورٹ سکے. پائے. ان کے کتاب والے لائسنس تھے اوریجنل. جی تو پھر ان کے لیے دوبارہ گورنمنٹ نے اب جو ہے نا ان کے لیے پرمیشن دی ہے کہ جن کے پاس پہلے سے کتاب والے اصل لائسنس موجود ہیں وہ لوگ جا کے نادرا کے آفس میں جا کے پرمیشن لے کے ڈی سی آفس سے پرمیشن لے کے پروسیس کر کے اپنا کمپیوٹرائز میں کنورٹ کروا سکتے. اب یہاں پہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اب بھی نیا اصل لائسنس نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، ابھی مطلب ابھی بھی وہی وہی بند ہے، پروسیجر نئے لوگوں کو موقع نہیں مل رہا کہ نہیں ملا. لیگلی ہاں بھی وہ اس کو آپٹ کر سکیں. ہاں ایک لیکن ذریعہ سر ہے، ایک ابھی ذریعہ مطلب ہے. فی الحال بند ہے، تو یہ جو پروسیس چل رہی ہے جن پہ مقدمات ہوئے ہیں جعلی کاغذات کی مد میں جو خرید و فروخت کرتے رہے ہیں جنہوں نے خریدے بھی ہیں، ابھی اس مقدمات کے بعد ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ اچھا اسلحہ مثال میں آپ خریدنے کو کا پہلے لائسنس ایک اوپن کلیئر ہو. جعلی کاغذات یہ ہے، وہ جعلی کاغذات وہی جو جعلی لائسنس ان کے پاس لائسنس بالکل تجدید نہیں ہوئے ہوئے. اب ان میں سے انہوں نے ابھی ایک فگر دی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے، وہ 380 سم تھنگ ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا تو وہ ایک منٹ کدھر گئی بھائی، سم 300 بر 386 میرا خیال ہے 386 کے قریب جو ہیں، 386 اصل 386 لائسنس کے قریب ہے. جو انہوں نے اصل لائسنس 386 کو ریکارڈ پہ لے کر آئے ہیں، بالکل ان کی تصدیق کی ہے انہوں نے ٹھیک ابھی. لیکن یہ تو سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے ہے نا ہمارے ٹھیک ہے. یہاں چلے پہ. سر یہ تو ہو رہا ہے اس وقت، بہت اچھا ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے اس پہ ایکشن لیا. مجھے یہ بتائیں لائسنس کی جب بات کرتے ہیں تو کیا ایک عام شہری بنا پرمٹ کے اپنے ساتھ کوئی رکھ سکتا ہے ریوالور یا کوئی اسلحہ؟ اچھا میں یہاں پہ کنفیوژن ہے، میں کب ایک چیز کو کلیئر کروں. جس قانون میں کیا ہے کہ جب اسلحہ لائسنس جو جاری ہونا ہے یہ ایک یہ ایک پرمٹ ہی ہے کسی کو اسلحہ رکھنے کا. اگر آپ نے وہ اسلحہ لائسنس اپنی حفاظت کے لیے لے کے نہیں چل سکتے تو اس کے لائسنس کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے قانون کے مطابق اس کو گاڑی کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں، چھپا کے رکھ سکتے ہیں اور لے کے جائیں. لیکن یہاں یہ پریکٹس نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے، ایک بندے کو پتہ ہے کہ اس کو خطرہ ہے یا وہ کیش لے کے جا رہا ہے، وہ اپنا لائسنسی اسلحہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اس نے. اگر کہیں پہ راستے میں ناکہ لگا ہوا ہے پولیس کا اور اگر وہاں سے برآمد ہو گیا تو پولیس اس کو تنگ کرتی ہے. ہمارے یہاں پریکٹس یہ آ رہی. اور اگر لائسنس نہیں ہے تو وہ 13-20-65 ایک جو ابھی پچھلے دنوں جو ایک ایس ایچ او فیمیل ایس ایچ او پر بھی مقدمہ درج ہوا ہے تو اس کے اوپر یہ ایک مقدمہ درج ہو جاتا ہے. اب اس کی تھوڑی سی سزا انہوں نے بڑھا دی ہے، پہلے تو اس کی کچھ نہیں تھی. تو آپ کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے آج سے کچھ کوئی 2-4 سال پہلے تھا ایک پرمٹ ملتا تھا جو فیڈرل سے ملتا تھا. ایک پرمٹ آپ کیری پرمٹ اس کو کہتے ہیں، آرمز کیری. تو اس کو آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو لے کے کیری کر سکتے ہیں پوری پاکستان کے اندر، آل پاکستان ہوتا تھا. لیکن وہ بھی اب نہیں ملتا. لیکن یہ آپ کے پاس اگر اسلحہ ہے، اسلحہ لائسنس ہے اور آپ کسی جینون مسئلہ ہے آپ کا تو آپ اس کو اپنی گاڑی کے اندر چھپا کے لے سکتے، نمائش نہیں کر سکتے. کیونکہ آج سے کوئی یہاں پہ تھے ڈوگر یعنی صاحب، کہ رکھنا ہے آپ نے بغیر اب پرمٹ رکھ کے نہیں سکتے آپ پھر سکتے. نہیں ابھی وہ لیکن آپ نے کہا نا پرمٹ کمپیوٹرائز، ویسے میں آپ کو بتاؤں قانون کے اندر دیکھا جائے تو پرمٹ والی کی کوئی گنجائش نہیں. پرمٹ کوئی چیز نہیں. لائسنس جو ہے اصل لائسنس ہمسلف خود پرمٹ ہے. لیکن یہاں ہمارے نہیں مانا جاتا، ہمارے یہاں نہیں مانا جاتا. ہم کہتے ہیں کہ اسپیشل اجازت لے کر آپ نے جس بک کی بات کی کہ آپ چھپا کے گاڑی میں رکھ سکتے ہیں، آپ نے ابھی کہا کہ یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، کمپیوٹرائز کی جا رہی ہے، ایک پورٹل بن رہا ہے. تو فار ایگزامپل آنے والے وقتوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی وہ بک نہ رکھیں اپنے ساتھ اور آپ فون پہ دکھا دیں. بک تو ہوگی نا ختم، بک کا تو کلچر تو ختم ہو کمپیوٹرائز گیا نا، طریقے سے آپ وہ تو دکھا ختم سکتے ہیں ہو نا گیا نا. اسلحہ. 2016 سے لے کے 2020 تک تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے سافٹ ویئر میں ہم دکھا سکتے ہیں بکس. سر جو سافٹ ویئر میں ٹرانسفر ہو رہا ہے ہاں تو وہ تو لائسنس مل جائے گا آپ کو، ایک آئی ڈی وہ کارڈ ہم جیسا. دکھا سکتے ہیں. ہاں وہ دکھا ٹھیک. سکتے ہیں، وہ آپ دکھا سکتے ہیں. لیکن یہاں ہماری پریکٹس ایسی نہیں ہے. ہماری پنجاب پولیس کیا، ہماری کراچی پولیس کیا، اگر آپ کے پاس اسلحہ برآمد ہو گیا، آپ کا اسلحہ لائسنسی بھی ہے، آپ کو پریشان نہیں ہوتی. حالانکہ اس کے اوپر وہ مقدمہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. مقدمہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ وہ غیر ضروری اس کو چلائیں یا اس کو دکھائیں، اس کی نمائش کریں، پھر مقدمہ آپ پہ، کیونکہ سرٹن کنڈیشنز ہیں. نمائش پر پابندی ہے. ٹھیک. سر موونگ آن، یہ بتائیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ فار ایگزامپل لائسنس آپ لے سکتے ہیں، اوپن ہے یہ اپلیکیشنس یا جو بھی اس کا پروسیجر ہے.
ایک عام شہری کو کیا کیا ریکوائرمنٹس پوری کرنی کچھ پڑتی بھی نہیں ہیں ہے، اس کی کچھ اسلحے بھی نہیں کو ہے. جب کا اسلحہ لائسنس حاصل کرنے کے ہاں میں لیے؟ بتاتا ہوں آپ کو. اسلحہ لائسنس کے لیے کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ کا ایک آئی ڈی کارڈ آپ کا بننا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ایک پولیس رپورٹ آپ نے لینی ہے. وہ متعلقہ آپ کے تھانہ کرتا ہے، یا پھر آج کل آپ کے خدمت علاقے سے؟ خدمت مرکز بن گئے ہوئے ہیں، بڑی آسانی سے جی، پولیس رپورٹ مل جاتی ہے. اور ایک فارم، ایک ان کا اسلحہ کا فارم ہے، اس میں آپ نے فل کرنا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. آپ کا مطلب اپنا سیلری بیسڈ ہیں یا بزنس والے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، 2-4 یہ اس انفارمیشن. کا ٹیکس بھی ہوتا ہے کوئی؟ نہیں، اس کی تو فیس ہوتی، سالانہ فیس ہوتی ہے. سالانہ فیس سالانہ ہوتی جو ہے، مختلف ٹھیک ہے۔ مختلف ہے، مطلب کوئی 5-6 ہزار روپے یا کہ اتنی کوئی ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. وہ سالانہ فیس ہوتی ہے، ٹھیک وہ اپنے جمع کریں، وہی ٹیکس ہے، وہی سارا کچھ ہے. تو یہ ڈاکومنٹس کے بعد آپ کو ڈی سی نے، جو ڈپٹی کمشنر ہے، اس نے الاؤ کرنا ہے. لیکن چونکہ اب پابندی ہے تو نہیں بنتا، نہیں بنتا. ادروائز ایز اے اسپیشل یہ کیس، ایک سمپل اور ہاں اسٹریٹ ایز اے فارورڈ اسپیشل پروسیجر ہے۔ کیس، ایز اے اسپیشل کیس کوئی سیکورٹی کمپنی وغیرہ کو یہ وہ ہومس ڈپارٹمنٹ سے اس کو پرمیشن مل جاتی. ہاں ایک ذریعہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، منسٹر کوٹا. ابھی بھی اس کے کوٹے ختم ہو گئے ویسے بہت ساری چیزوں میں، لیکن اسلحہ لائسنس میں منسٹر کوٹا ابھی موجود ہے. جو ٹھیک، منسٹر اگر ہو، منسٹری اگر ہو، کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، تو وہ جو بھی ایم پی ایم این ایس، ایم پی نہیں، ایم این ایس اونلی، وہ اسلحہ لائسنس کی اجازت دے سکتے ہیں کسی کو بھی، اس کی پرمٹ کی لے کے دے سکتے ہیں وہاں سے فیڈرل سے. لیکن وہ فیڈرل کا ہوگا، پنجاب کا نہیں ہوگا. سر موونگ آن، جب بات کرتے ہیں محفوظ پنجاب ایکٹ کی، جو مس مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر بنایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے کہ اس ایکٹ میں کون سی کمیٹیز آئیں گی، کیا ہونے والا ہے، کیا ڈیوٹیز ملیں گی؟ کیا ڈی سی کمشنرز جو سرٹن پوزیشن پر ہیں ان کے اوپر کوئی آئے گا، یا انہیں کو کچھ نئی ڈیوٹیز دی جائیں گی؟ ماجرا کیا ہے؟ اس میں مس خان ایشو یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے نا حکومت روزانہ کوئی نئی سے نئی چیز سوچ رہی ہے. جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے نا، اس کے لیے سے بڑی کنسرن ہے. وہ یہ چاہتی ہیں کہ محفوظ پنجاب جو ایکٹ، جو نام بھی اس لیے رکھا ہے، وہ چاہتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ جیسے سعودیہ میں، دبئی میں، عرب امارات میں، آپ اگر گاڑی کھلی گاڑی کا شیشہ نیچے ہے تو آپ اندر چلے گئے اپنے گھر میں، واپس آئیں تو گاڑی کے اندر کوئی ڈیش بورڈ پہ اگر موبائل پڑا ہے تو وہ موبائل پڑا رہے موجود ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ، ہمارے یہاں پہ تو یوں ہے کہ جناب آپ ذرا سا ادھر دیکھیں تو آپ کا موبائل کیا تو چیز مجھے غائب ہو. بتائیں، یہ محفوظ پنجاب ایکٹ جو ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ پنجاب تک محدود ہے، اور اس کے بعد محفوظ کا ورڈ اٹ سیلف ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ پروٹیکشن کے لیے پنجاب کی. 77 ایئرس کے بعد ان کو یاد آیا کہ اب پنجاب کو محفوظ کر دیں. اچھا حکومتیں تو ان کی پہلے بھی رہی ہیں. اچھا، حکومت ذرا سے یہ بھی پہلے بتا نہیں. اس دیں. میں آپ کا یہ بھی ایک سوال بنتا ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس کا جواب دیتا ہے. اس میں یہی بنتا ہے کہ جو ابھی اس سے سے سب اس سے کچھ یاد پہلے آ جو رہا ہے، قوانین تھے وہ کیا پنجاب کو یا ہمارے شہر کو محفوظ نہیں یعنی کہ ہم رکھتے تھے؟ پہلے محفوظ نہیں تھے. ہاں اچھا، یہ بھی اس ایک میں کوشچن مارک دیکھیں، ہے. ایسے سارے قوانین موجود ہیں. ویسے آپس کی بات ہے، اگر مجھ سے بات کریں، اگر میری رائے رہیں، تو میں نئے قوانین، نئے ایکٹ کے کو سپورٹ نہیں کرتا. میرا یہ ماننا ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو قوانین ہمارے پاس موجود ہے، اگر ان کی امپلیمنٹیشن کرا دی اسٹرانگ جائے، ہو جائے اگر ان کی آرگنائز طریقے امپلیمنٹیشن سے، تو آئی آپ تھنک ان کی، ضرورت نہ ہاں پڑے نئے. بالکل، اگر امپلیمنٹیشن صرف کروا دیں، اس کے اوپر عمل کروا دیں، تو میرا نہیں خیال کسی بھی آپ کا چیز سسٹم کی ٹھیک ہو جائے، ضرورت سب ہے. ٹھیک ہو جائے گا. سسٹم سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک بندہ دیکھو، ہمارے یہاں پہ خرابی کیا آ رہی ہے، خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ اے نے بی کو مارا، اے نے بی کو مارا، بی کا سر پھوڑ دیا، بی کی کوئی چیز چھین لی، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، اس نے بی نے پرچہ کرا دیا. اب توجہ کریں میری بات پہ، اے نے قانون توڑا ہے. قانون کس کا ہے؟ اسٹیٹ کا ہے. تو ہمارے یہاں پہ الٹ سسٹم ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ وہ مدعی بنے گا. مدعی اگر ویک ہے، بیچارہ کمزور آدمی ہے، تو جو ملزم ہے، ملزم نے اس کو دائیں بائیں سے دبے دبے مارنے نے، وہ بیچارے دب جانا ہے. دب جانا تو بیچارے نے نا کیس کی پیروی نہیں کرنی، صلح ہو جانی. ہونا یہ چاہیے قانون کو. اگر یہاں پہ میں اپنے قانون بنانے والے ادارے کے لوگوں کو آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بنائیں آپ محفوظ پنجاب ایکٹ. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ عوام کے یعنی لیے، اس سے ہمارے پچھلے لیے، جو آلریڈی ہمارے لیے بہتری، قانون بنے ہوئے ہیں، جو لوگ بہتری کے لیے. تعینات ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے ہاں تھے. میں وہی ایک نیا ایکٹ میں بنانا پڑ ایک گیا. وہی بات آپ کی، آپ بڑے اگریسو چلے جاتے ہو. تھوڑی سی میری چیز کو، بات کو سنیں نا آپ، ہمیں جی اجازت جی دیں. پلیز. ہاں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نا، میں جو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ اس سے زیادتی کرتا ہے اور اس کے بعد مرڈر ہو جائے، قتل،
آپ دیکھیں قتل ہو جاتے ہیں. قتل میں کیا ہوتا ہے کہ باپ اگر بیٹا قتل ہوا ہے تو ماں یا باپ اس کو معافی دے دیتا ہے. یہاں پہ ہم نے ڈال دیا قصاص، ڈال دیا، ہم نے لے آئے قصاص لے آئے، اور بہت ساری چیزوں میں ہم وہ اس کے پر عمل نہیں کر رہے. بہت ساری چیزوں پہ آنکھ کے بدلے آنکھ وہ ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہم نے معافی کے لیے نکال لیا جن کا فوری طور پہ. ہم نے یہاں پہ یہ کر دیا جس کا مرڈر ہوا ہے وہ ملزم بن جاتا ہے، اور جس نے مرڈر کیا ہوتا ہے وہ بعد میں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ مظلوم ہے. مظلوم ہونا یہ چاہیے. میں صرف یہ میں آپ جو بات کر رہا تھا بیچ میں ہماری بات رہ گئی، ہونا یہ چاہیے یہ قوانین کی امپلیمنٹیشن ہو. اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اس نے لا توڑا ہے، اب چاہے کوئی معاف کر دیں یا نہ کر دے، اسٹیٹ کو معاف نہیں کرنا چاہیے. اگر اس طرح کا امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کرے گی تو آپ کو میں یقین کریں مس خان، 3 ماہ کے اندر آپ کے اندر ناجائز فروشی ختم ہو جائے گی، کسی کی پلاٹ پہ قبضہ ختم ہو جائے گا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ختم ہو جائے گا. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ایف آئی آر درج ہو گئی اور اگر مدعی نے معاف بھی کر دیا، اسٹیٹ نے معاف نہیں کرنا. تو ہم اس اس کو یوں چیز بھی کی کہہ سکتے ضرورت ہے. ویسے ہم اس کا کرکس لے کے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کسی کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا اگر یہ کچھ بھی نہیں سسٹم کرتا اگر اسٹرانگلی امپلیمنٹیشن امپلیمنٹ ہو جائے. امپلیمنٹیشن ہو جائے. تو بس لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہمارے یہاں پہ تو چلیں اب اگر یہ نیا ایک ایکٹ کا انیشیٹو آ رہا ہے ہاں میں تو تو کہتا ہوں یہ بڑی وہی کرے اچھی جس بات کی ہم ہے. توقع کر رہے ہاں ہیں. سر ایم پی او کیا ہے؟ مینٹیننس پبلک آرڈر، اس میں کون کون سی ڈیوٹیز ہیں، کیا اختیارات دیے جائیں گے؟ کیا ڈی سی والے اختیارات ہوں گے؟ اچھا یہ ہوتا یہ تھا، یہ 16 MPS کو کہتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ ڈی سی نہ یہ فیصلہ کرتا تھا کہ اگر یہ شخص جو ہے یہ نقص امن پیدا کر سکتا ہے تو اس کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیا زبان جائے. بندی کرنا یا زبان کچھ بندی دیر کرے، کے لیے زبان آپ اس بندی، کو ہاں بالکل، حراست میں. ہاں جی زبان بندی. زبان بندی میں کلیئر کرتا ہوں. زبان بندی مین یہ ہے کہ نا جیسے کوئی مجلسیں پڑھی جاتی ہیں وہاں پہ کوئی شعلہ بیان یا ذاکر انتشار صاحب پھیلانے کی کوئی ذاکر صاحب کوشش کوئی اس کریں، طرح کی بات نہ کریں پروپیگنڈاز. جس سے مذہبی کوئی جھگڑا ہو. ایسے لوگ اس طرح دوسری طرف مولانا حضرات اور کوئی ایسی اسپیچ دیتے ہیں جمعے خطبے میں تو ان کی زبان بندی کے بھی آرڈر اختیارات ان کے پاس ہے، ڈی سیز کے پاس، وہ ان کے پاس بھی ہوں گے. اچھا اب اس میں جو محفوظ پنجاب ایکٹ میں جو ہے نا قیام امن کے لیے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیوں کو اضافی اختیارات دیے جا رہے ہیں، جس میں ایکٹ کے تحت ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیوں کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ایم پی او 1960 کے متبادل اختیارات دیے جائیں گے. یہ جو اب آپ کا سوال تھا نا، یہ اس کے جواب یہ باقی آپ نے جی بالکل ٹھیک جواب دیا، جس کے لیے 90 دن کے لیے ان کو اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں. 90 دن. اچھا یہ 90 دن ہی 90 یا اس دن سے زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے اس سے زیادہ کے ایز لیے. پر ہاں ریکوائرمنٹ یا انٹینسٹی آف دی کیس. اس کے بالکل اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں صوبائی ریویو بورڈ جو ہے نا، اس کا 90 دن 3 ماہ سے زیادہ کی تحویل کی اجازت صوبائی ریویو بورڈ کرے گا. ٹھیک ہے، جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صوبائی ریویو بورڈ تشکیل دیں گے، ان کی نگرانی میں تشکیل دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی جس کے سربراہ اور 2 ممبران ہائی کورٹ کے موجودہ یا سابق جج ہوں گے. ایکٹ میں ضلع کی سطح پر نا، ضلع کی سطح پر انٹیلیجنس کوارڈینیشن اور عوامی رابطہ کمیٹیوں کی تشکیل کا خاکہ موجود ہے. اس میں نا خاکہ دیجیے کمیٹیاں جو بنائی جائیں کیا ہوں گی، جس میں جو صوبائی لیول کے اوپر سیکٹری داخلہ پنجاب صوبائی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، جو صوبائی لیول پہ ٹھیک کمیٹی ٹھیک ہوگی ٹھیک. جو بڑے کیسز، زیادہ سیریس کیسز کو دیکھے گی. کدھر گیا جی، ہاں جی، اور سیکٹری داخلہ ہوں گے، جبکہ کمیٹی میں ممبران میں آئی جی پنجاب ہوں گے، اسپیشل سیکٹری داخلہ ہوں گے، ایڈیشنل آئی جی اور وفاقی حساب داروں کے اراکین ہوں گے، سی ٹی ڈی اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی نمائندے شامل ہوں گے. یہ لوگ شامل ہوں گے. اس طرح ڈویژنل انٹیلیجنس کمیٹیاں جو ڈویژن کی سطح پہ بنیں گی، ان کا سربراہ جو ہوگا ڈویژنل کمشنر جو بھی کوئی، جیسے لاہور ہے ایک ڈویژن ہے تو اس کا کمشنر ہوگا اس کمیٹی کا سربراہ. اور اس کے ممبران میں سی سی پی او، یہاں پہ ہمارے لاہور میں سی سی پی او ہے، ٹھیک ہے، اور سی سی پی او، آر پی او اور ایس پی اور وفاقی حساس داروں کے ممبران سی ٹی ڈی اسپیشل برانچ. اچھا جو ڈویژن آفیسر نمائندے شامل ہوں گے. اس نئے ایکٹ کے مطابق، جو محفوظ پنجاب ایکٹ کے مطابق، سوری میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں لیکن یہ ایک چیز ہے سر جو پلیز عوام دس کے از لیے ریئلی ایک امپورٹنٹ. سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ بہت آپ کے امپورٹنٹ ہے سوال کے جواب. ناظرین ٹھیک ہے کے نا. لیے. اچھا تو ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیوں کے سربراہ جو ہوں گے ڈپٹی کمشنرز ہوں گے. زبردست. جیسے کہ اکاڑا ہو گیا، پتوں کی ہو گئی، اکاڑا قصور، جہاں ڈسٹرکٹ جہاں پہ یہ ہیں ڈی سی ہیں وہاں کے ڈپٹی کمشنر ہوں گے. اور جس میں ڈی پی او، ڈی ایس پی،
اسپیشل اور وفاقی ساز اداروں کے اراکین سی ٹی ڈی برانچ ڈسٹرکٹ آفیسر شامل ہوں گے. اچھا, انٹیلیجنس کمیٹیاں جو ضلعی امن کمیٹیز جو ضلع کی کس سطح پر ہوگی, ان کے امن کے قیام کے لیے بھی ہر وقت فیصلے اور عملی اقدامات اٹھانا انٹیلیجنس کمیٹیوں کی ذمہ داری ہوگی. ٹھیک, یعنی کہ یہ جو کمیٹیاں نا intelligence committees جڑے جو ہیں پہلے بیٹھے سے نا اب ایکٹیو ہو جائیں گے, ڈی سی تے ڈی تمام آئی جی, ڈیوٹیز ان کو مل گئی ہیں, ہاں ڈی آئی جی وغیرہ, ڈیوٹی سے محروم تھے ہم کہہ انہاں نوں سکتے ہیں. اے کمیٹیاں دی لوڑ ہے سی بہت زیادہ نا, ٹھیک, زبردست. اس کمیٹی دے بغیر نہیں سی کام چلے اب کر یہ جو ان کو سکتے. ڈیوٹیز ملی ہے اب انہوں نے نبھانی بھی ہے اور نظر اچھا, بھی ہے, انٹیلیجنس کمیٹیاں نفرت انگیز مواد قبضے میں لے سکیں گے, اس تو پہلے نہیں سی لتا جاتا, یعنی پہلے اس تو پہلے نہیں سی لتا جاتا نا. ایسے دیکھو کیڈا چنگا کام ہویا ہے. ایکٹ کے تحت دہشت گردی اور سنگین جرائم کے کیسز میں فیس لیس ٹربیونلز قائم ہوں گے. یہ بڑی دیر سے یہ پروجیکٹ, فیس لیس ٹربیونلز, یہ بڑی, میں آپ کو بتاتا ہوں, مطلب بہت ہی کارٹل, کوئی خطرناک گینگسٹر ہیں جو دہشت گرد ہیں, جن کا پتہ ہے کہ ان کا ایک نیٹ ورک ہے باہر, وہ پکڑا گیا بندہ. اب لوگ ایسے لوگوں کے خلاف آ کے گواہی نہیں دیتے, ٹھیک ہے. ججز ان کا کیسز سن سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہر انسان ہے نا. تو اب ایسے ٹربیونلز ہوں گے جس میں ججز کی فیس نہیں آئے گا, ملزم نہیں دیکھ سکے گا, ٹھیک ہے. اور کسی گواہ کا جو ہے نا, وہ جو وٹنس ہوگا, جو اہم وٹنس ہوگا, جس کی پروٹیکشن پوری دنیا میں انونیمس فارمیشن ہوگی ان کیسز کو ہینڈل کرنے کے لیے, جو کہ فیس لیس ٹربیونلز, فیس لیس نوعیت ٹربیونلز, کے, ہاں, جو کہ تھریٹننگ ہو سکتے ہیں یا بہت زیادہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں خطرناک قسم کے. اچھا, ان فیس لیس کورٹس کے قیام کا مقصد پروسیکیوشن میں شامل قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان, جو میں نے ابھی بات کی, گواہان اور ٹربیونل کے ججز کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. خصوصی ٹربیونلز کے سربراہ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوں گے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہے جی آپ کے جو ابھی محفوظ پنجاب آپ نے, اور یہ اس کو اللہ کرے اس کو بنائے محفوظ پنجاب ایکٹ 2025 جس کا مسودہ تیار ہو گیا. اچھا یہ سنیں, یہ بننے منظور ہونے جا رہا ہے, اس کا مسودہ تیار ہو چکا ہے, اس کی نوک پلک ساری ٹھیک ہو چکی. بس اب یہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے ایک دفعہ اس کو دیکھنا ہے اور سننا ہے, اس کے بعد اس کو اوکے کرنا ہے, پھر یہ اسمبلی میں پیش ہوگا اور یہ ایک قانون بن جائے گا باقاعدہ. سمجھے کہ پتا, جو ہم بات کرتے رجب بھٹ کی, جو کہ پاکستان کے مشہور ٹک ٹاکر ہیں, ان پر کچھ سیریس آفینس, کچھ ایلیگیشنز لگی تھی, جس کی وجہ سے وہ دبئی سے یو کے, یو کے سے دبئی, دبئی سے یو کے, یو کے سے دبئی, اور اب پاکستان آ چکے ہیں. ہم نے بھی یہی سنا ہے, لیکن بہت پرسکون اور خوشگوار ماحول میں اپنی فیملی کے ساتھ ہے, اور ویلاگس بھی بنا رہے ہیں. ان کے چہرے سے لگتا نہیں کہ کوئی ان پر ایسا سیریس آفینس ہوا یا ایلیگیشنز لگی یا ہی ہیز بین ایکیوزڈ آف. تو یہ بتائیں کہ آخر ماجرا کیا چل کیا رہا ہے. بات یہ ہے کہ میرا بھی یہی تھا کہ یہ جب ہوا ان کے پر مقدمہ تو بڑی ہائٹ تھی ان کے خلاف, بڑا پریشر تھا. آپ دیکھیں ہر ایک یوٹیوبر جو کوئی سب, ہم یوٹیوبر, میں ان کو کچھ نہیں کہتا, بہرحال وہ اپنی ان میں ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا اس کو آگ لگا دو, اس کو مار دو, اس کو یہ کر دو, اس طرح بڑی زیادہ ہائٹ تھی ان کے خلاف. لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیٹھ گئیں, سارا ختم ہو گیا. اب آپ جو بات کر رہی ہیں یہ میرے بھی علم میں آئی بات, اور آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں. انہوں نے, رجب بھٹ صاحب نے, جب باہر سے پتہ نہیں دبئی یا شاید دبئی میں یا جس بھی باہر, انہوں نے ایک اپنے ایک ویلاگ میں یہ بولا کہ میں بس اشارے کا منتظر ہوں, مجھے اشارہ ہو تو میں چلا جاؤں گا. کیونکہ جو ان کے قریبی ذرائع ہیں, میرے بھی کچھ دوست ہیں کامن فرینڈ, ان کا یہ ماننا تھا, یہ کوشچن پہلے بھی مجھ سے کیا گیا تھا, کسی کے مشورے چل رہے ہیں, کوئی سپورٹ کر رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کیونکہ نا ہمارے ایک دوست کی ابھی اس مقدمے کے مدعی سے 295 سے جو ہے نا, جو یہ دفعہ جو اصل مقدمہ جس کی وجہ سے ان کو جانا پڑا, اور بڑا سیریس قسم کا یہ ہے. تو ان کو تو بات اس نے یہ کہی کہ جی مجھے بھی یہ پتہ چلا ہے ابھی کہ وہ آگے ہیں, لیکن میرے علم میں نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں, سب لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, ابھی جیسے میں نے پہلے بات کی ہے, تو اب دیکھیں پہلے خاموشی ہے. رجب بھٹ صاحب آگے ہیں, رجب بھٹ صاحب نے آ کے اپنے گھر میں سرپرائز ان کو دیا, اس کے اوپر انہوں نے ایک ویلاگ کیا, اور بڑا جذباتی سے لمحات اس کے اوپر دیکھے, اور میں نے دیکھا کہ 1 گھنٹے کے اندر ہی 2 ملین کراس کر گئے. یہ ان کو محبت کا
جو اظہار ہے یہاں پہ، جہاں پہ کوئی آج سے 30 دن پہلے 40 دن پہلے ان کو مار دینے اور اس طرح کی باتیں آتی تھی سامنے. ہمارا تو اس وقت بھی میرا یہی کہنا تھا کہ یہ قانون کو اپنا کام کرنے دیں، اگر انہوں نے یہ جرم کیا ہے تو یہ ہونا چاہیے، یہ اس کے اوپر نہیں. لیکن ابھی نا ہماری نا ان کے مدعی سے بات ہوئی، جو حیدر علی جس نے ایف آئی آر کٹائی تھی، جنہوں نے بڑے احتجاج بھی کیے، سڑکیں بھی بند کی، بڑا کچھ. تو ان سے کوشچن کیا ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں میرے، وہ کلیگ ہیں، انہوں نے کہا جناب اب وہ رجب بٹ صاحب ادھر آئے ہوئے ہیں تو بڑے آرام سے وہ پارٹی بھی کر رہے ہیں، ولاگ بھی کر رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، تو آپ نے تو ایف آئی آر درج کرائی تھی. انہوں نے کہا اچھا آئے انہیں، میں نے بھی سنا ہے. یہ مدعی کا میرے کلیگ سے بات کرنا تھا، انہوں نے کہا میں نے بھی سنا ہے اور میں نے اس سے بھی بات کی ہے، تفتیشی سے بھی. انہیں بھی کہا جی مینوں نہیں پتا، میں چیک کراں گا. ٹھیک ہے نا، اے جڑی گل ہے یہ بات، اس کا مطلب یہ ہے جب میں نے ابھی ویسے بتایا تھا کہ وہ انہوں نے کہا تھا، ایک بات کی تھی کہ مجھے وہاں سے اشارہ اشارہ آنے ملے گا کی تو طرح. میں آؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اشارے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہاں سے سگنل. کسی بڑے جو ہے نا قانون نافذ کرنے والے ادارے کے یا کسی اور بندے نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ آئیں، ہم آپ کو قانون کے مطابق دیکھیں گے، آپ کے ساتھ ماروائے کوئی ایسے کوئی زیادتی نہیں کرے گا، کوئی مارے پیٹے گا نہیں، کوئی تشدد نہیں ہوگا، اس طرح کوئی گارنٹی دی ہوگی، اس گارنٹی کی بات کر رہے ہوں گے. اور جو میری اس سے پہلے بات ہوئی تھی ان کے قریبی ذرائع سے، ان کا یہ کہنا تھا جب سائلم وغیرہ کی بات ہو رہی تھی کہ یہ لندن میں ہوں گے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ رجب بٹ صاحب کا بالکل خیال نہیں کہ وہ وہاں پہ رہے گا. وہ کہتا ہے کہ میرا ملک ہے پاکستان، میں پاکستان واپس آؤں گا. اب وہ اچھی بات ہے، واپس آ گئے ہیں. اور یہ کوشچن مارک جو لوگ پوچھ رہے ہیں، مجھ سے بھی کئی لوگ پوچھ رہے ہیں جی یہ رجب بٹ کیوں پھردا پہ ہے، تو میں نے ان کو کہا یار اب پھر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو کسی نے اجازت دی ہے. چلیے لیٹس سی، جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے، منظر عام پر آ جائیں گے، ٹیبل پر آ جائیں گے، اور ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹس ہے جب بات کرتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل ایونٹس کی. اینی ویز تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف دس RNN پوڈکاسٹ ایپیسوڈ. بہت تھینک یو شکریہ، گائز. بہت شکریہ. آج بڑے ٹف سوالات اور بڑی چیزیں تم نے کی، کرائم سے جعلی اسلحے کے پیچھے تو تم نے صحیح کر دیا کہ لوگوں کو تھوڑا سا اس آپ کے اس کوشچن کے اوپر لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ اب ہم نے جعلی اسلحے بنانے کے چنگل میں نہیں پھنسنا. بالکل سر، یہ اللیگل ہے تو اللیگل ایکٹیویٹیز کو ہاں. آپ. اینی ویز تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیون فار another session. Till then, bye bye.